अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज इस्लामी निज़ाम सेहत के इस प्रोग्राम कुरान और सेहत में मैं हूँ आपकी होस्ट मौज़मा काज़मी। नाज़रीन, हम डेली बेसिस पे नए टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि आपको इस हवाले से आगाह किया जा सके, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाई जा सकें और आपको कुदरत के बताए गए ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से आगाह किया जा सके। हमें चाहिए कि अपने लाइफ स्टाइल को उस ट्रैक पर ले आए जो कुदरत ने हमें कुरान के ज़रिए बताया है और उन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लें जो कुदरत ने हमें प्रोवाइड की है, नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है। आर्टिफिशियल चीज़ों से अवॉइड किया जाए अपनी लाइफ में, अपने खाने में, अपनी पूरे एक जो हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो है हम गुजार रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, उसे स्पेंड कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस। ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या है और इसके लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए जब ये डायग्नोस हो जाए, और इस हवाले से हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। हमेशा की तरह इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जमील महरवी साहब जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहतियाती तदाबीर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, दिलिद्दर दूर करने वाला, यानी मुख्तलिफ बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ़ों से हमेशा निजात अता फरमाने वाला, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, बेशुमार नेमतों और लज्जतों से रोज़ाना नवाजने वाला, हम सब को बार बार माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों को हमेशा अच्छे असरात में बदलने वाला है। उसके बाद बेपनाह दरूद व सलाम पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, जिनके वसीला से हमें ईमान मिला, जिनके वसीला से हमें कुरान हकीम, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ मिला, और जिन्होंने उसवा हसना की शक्ल में अमली तौर पर यह सब कुछ कर दिखाया, जिन पर अल्लाह भी अपने फरिश्तों के हमरा हर वक्त दरूद व सलाम भेजते हों। और हम सब के लिए कुरान में इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो आइए हम सब मिलकर पहले उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि कितने % लोग जो है हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और क्या रेशियो है उनकी? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर हम इस वक्त देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है आलमी इदारा सेहत की तरफ से जो जारी की जाती हैं मुख्तलिफ टाइम में, उसमें उसके मुताबिक दुनिया में 2 अरब से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं। दुनिया में 350 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस बी में मुब्तला हैं और हर 3 में एक शख्स इसका शिकार है। दुनिया में 200 मिलियन से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। हेपेटाइटिस सी से 3 से 4 मिलियन मरीजों का सालाना इजाफा हो रहा है, जबकि हेपेटाइटिस बी से 10 से 30 मिलियन मरीजों का सालाना इजाफा होता है। हेपेटाइटिस बी और सी सालाना 1.5 मिलियन अफराद का कातिल है। पाकिस्तान में टोटल 14.4 मिलियन हेपेटाइटिस के मरीज मौजूद हैं, जिनमें 8.8 मिलियन हेपेटाइटिस बी और 5.6 मिलियन हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। पाकिस्तान में 90% इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि 80% खतरनाक हद तक पहुंचकर जिगर का सुकड़ना, पेट में पानी आना, लिवर साइटिक और उसके बाद खून की उल्टियां, या मुंह से या दांतों मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, या नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और ये जिगर के कैंसर की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से हर साल तकरीबन 20 से 25 हज़ार अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। हेपेटाइटिस सी औरतों की निस्बत मर्दों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो इस मामले में हमें ये देखना चाहिए कि हमें इसके मामले में ऐसी क्या हिफाजती तदाबीर जो है वो सर अंजाम देनी चाहिए, जिन पे अमल करने पे हम इन बीमारियों से और इनके बढ़ते हुए मसाइल से अपने आप को, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान को जो है वो बचा सकें। इसके बारे में जो है वो आज आपसे बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं, यानी हम आपको डेली बेसिस पे कुरान का तर्ज ज़िंदगी जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ से दीन यानी ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ दिया,
ہم وہ آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور آپ نہ صرف تمام ٹی وی چینلز اور ان کے دیگر پروگرامز کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج چھوڑ کر آپ اپنی ٹی وی اسکرین کے سامنے پروگرام قرآن اور صحت کو دیکھتے ہیں، اور نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے دوستوں کو، دوسرے ملکوں تک بھی یہ بات آپ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اور خود بھی دیکھتے ہیں، اور اپنی فیملی اور بچوں کو سب کو بٹھا کر جو گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ اس کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے سے آپ کی پھر جو فون کالز یا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے کہ جی آپ کے ان باتوں پہ عمل کرنے سے ہمارے گھروں سے بہت ساری مسائل، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکل چکی ہیں. جیسا کہ دیکھیں کہ اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کھاؤ پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ اللہ تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اور ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جراثیم ہے، وائرس ہیں، بیکٹیریا، اور پتہ نہیں کہاں سے بیماریاں آتی ہیں، ہمارا پانی ٹھیک نہیں، ہماری فلاں چیز ٹھیک نہیں، ہمارا کھانا پینا، طرز زندگی ٹھیک نہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، ہمارا کلچر، ہمارا بود و باش، ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. ہم قرآن کے غذائی اصولوں پر عمل ہی نہیں کر رہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر غذائی اصول ہمارے لیے جو مرتب ہیں، چونکہ ہم نے کبھی قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. سورہ کاف کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں ازکا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ. تو خواتین گھر میں جب بھی کھانا بنانا ہو ان سے درخواست ہے کہ اتنا بنائیں جتنا اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت ہے. جب دوبارہ اللہ خیر کرے دوبارہ وقت آئے گا، دوبارہ کھانے کا ٹائم ہوگا، جنہوں نے کھانا ہوگا جب وہ مانگیں گے آپ اس وقت پھر ان کو تازہ بنا دیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ بیمار ہیں، سست الوجود ہیں. اس کی وجہ کہ ایک ہی دفعہ کھانا بنایا اور اس کو بعد میں فریج میں رکھ دیا، اور 2-3 دن تک، 4 دن تک وہ چیزیں وہاں سے نکال کر گرم کر کے پھر اس کو کھایا جاتا ہے. تو یہ قرآن کے اس غذائی اصول کے منافی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم بہت زیادہ چیزیں فریجوں میں رکھتے ہیں، فریزرز میں رکھتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں فروزن فوڈ، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور یہ ساری چیزیں جو پہلے سے تیار شدہ ہیں، اس کے بارے میں ان کے اندر گلنے سڑنے کا عمل ہو جاتا ہے. جتنی چیز پرانی ہوتی جائے گی، باسی ہوتی جائے گی، اتنا ہی اس کے اندر تعفن آتا جائے گا، اور وہ تعفن آپ کے اندر جا کر کسی بیماری کا باعث بنے گا. جس طرح سے آپ اس کو قرآن کس طرح سے منع فرماتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اے انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں پھل اور مختلف چیزیں ایسی جو ہیں وہ گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کچن میں ویسے پڑی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے جو فریج اور فریزرز میں پڑی ہوتی ہیں، یہ بھی اپنے اندر گلنے سڑنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم اس کو بظاہر دیکھتے ہیں، اوپر کولنگ کی وجہ سے اوپر سے فریشنس ہوتی ہے، اندر جیسے مثال اس کی دیکھ لیں کہ آپ کے کیلے ہیں، اگر وہ گھر میں فریج میں ہوں یا ویسے پڑے ہوئے ہوں، یا آپ بازار سے لینے جائیں تو اوپر سے جب دیکھ کر آپ لے آتے ہیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں بظاہر چھلکے میں، لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اندر سے اس میں گلنے سڑنے کا عمل وہ نرم ہوا ہوتا ہے، پلپلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جس طرح سے آپ آٹے کو جب فریج میں رکھتے ہیں تو اوپر سے آپ کو بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے لیکن خمیرہ ہو گیا ہوتا ہے، پھول گیا ہوتا ہے، تعفن کا شکار ہو گیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا دودھ بھی پھٹ چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا اگر پیتے ہیں تو نہیں پتا چلے گا جب تک ہم اس کو گرم نہیں کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ پوچھنا ہے. جی پوچھیے گا. بتائیے. ہلو جی بتائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال دیجیے گا. جی میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے جو سسٹر کے ہسبینڈ ہیں نا، جی مطلب گھر میں تنگ بہت کر رہے ہیں آج کل نا، لڑائی وغیرہ اور بڑا ایشو. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار کالنگ. جی لائن جو ہماری وہ ڈراپ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں.
ابھی ان کا جواب دیتا چلوں. ایکچوئل بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی جملے میں اس کا جواب ہے کہ جس دن میاں بیوی دونوں یہ فیل کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک بولتا ہے تو دوسرا چپ کرے, برداشت کرے, ٹالرنس کی کمی ہے اور جو برداشت ہے وہ ہمارے اندر ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایک بولتا ہے دوسرا برداشت کرے اور دوسرا اگر بولتا ہے تو پہلے والا جو ہے وہ برداشت کرے, ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں. اور بیوی جو ہے وہ خامد کے لیے اور خامد بیوی کے لیے دونوں بہت ضروری ہیں اس دنیا میں. ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ اگر ہم سورہ نساء کی آیات کو پڑھیں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, وہ تمہاری کھیتیاں ہیں, تو پھر میرا خیال ہے معاملات ایسے نہیں ہوں گے. اور دوسری بات کہ خواتین جو ہے وہ اکثر میسیجز, موبائل چیک کرنا, ان کو لک آفٹر کرنا کہ یہ فون آیا تو یہ پرے جا کے کیوں سنتے ہیں, اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں آپ ان کو, ان کے اس بات کے اوپر کہ آپ خام خواہ میں شک کرنا جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, وہ والی بات ہے, تو پھر اس میں مسائل نہیں پیدا ہوں گے, ورنہ ادروائز تو پھر حالات ہمارے اس طرح کے ہوئے پڑے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ملتان سے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں درد رہتا ہے ہر ٹائم, وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں اینڈ میں درد رکا بھی نہیں جاتا ہے, اتنی تکلیف رہتی ہے بہت زیادہ. تو میں جب سے بیٹا ہوا نا ایسے ہی مسئلہ ہے بہت زیادہ. اب نہ وہ بیٹا آپ کا جو ہے یہ نارمل ڈیلیوری ہوئی یا آپریشن ہوا تھا؟ میرا چھوٹا آپریشن ہوا تھا. چھوٹا آپریشن کون سا ہوتا ہے جی؟ جی وہ جو بس نارمل لگائے, ٹانکے لگے تھے 3-4. اچھا چلیں. اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بچے کے پریگننسی کے دوران آپ نے دیسی گھی اور پنجیری وغیرہ جو ہے وہ کتنی کا کھائی تھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں کھایا. کیا وجہ ہے؟ جی اور نہ میرے اپنا گھٹنوں سے اتنا شدید درد ہوتا, پیر کے پنجوں میں اتنا درد. یہ خوراکیں کیوں نہیں کھائی, مجھے بھی جواب دے دیجئے. تو گھبراہٹ ہوتی تھی, بس گنجائش نہیں ہوتی تھی, یہ وجہ تھی. اچھا آپ کیا لیتی رہی ہیں پریگننسی کے دوران؟ بس یہ کبھی دودھ پی لیا, کبھی اس طرح سے نا. شکریہ جی, تھینک یو فار کالنگ. جی بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے انہیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. ایک پاؤ زیتون کا تیل لے لیں, آدھا پاؤ تارا میرا کا تیل لے لیں, دونوں کو مکس کر کے اس کے ساتھ کمر پہ اچھی طرح سے مساج کروائیں. بکرے کا گوشت لیں, پٹھ بیک چامپ کا گوشت لیں, اس کی یخنی بنائیں دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ, اور اس میں پھر زیتون کا تیل ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ یخنی ضرور پئیں. اور یہ بڑی ادب سے ایک بات کروں گا, جو گھر میں اس وقت ہمارے خواتین رہ گئی ہوئی ہیں, جو ہماری بڑی خواتین, بوڑھی خواتین, ان کی قدر کریں اور وہ جو آپ کو چیزیں بتاتی ہیں اس پہ عمل کریں. اصل پہ یہ ہوا کہ آج کی جو خاتون ہے, جو آج کی ماں ہے, وہ دیسی گھی سے, پنجیری سے, اور وہ خوراکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے غذائی اجناس کے اندر جیسے وٹامنز رکھے ہیں, بہت سارے پھلوں کے اندر ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے توانائی رکھی ہے, انرجی رکھی ہے, ہم اس سے دور جا چکے ہوئے ہیں. اور ہم ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہم بہت زیادہ کیلشیم کا, وٹامنز کا, ٹیکوں کا اندھا دھند استعمال کرتے ہیں, یا فوڈ سپلیمنٹ وہ ڈبے ہوتے ہیں خشک پاؤڈر کے, وہ لے کر ہم 9 مہینے خواتین کو کھلاتے ہیں. تو جس کے بعد پھر ظاہری بات ہے یہ اس طرح کے مسائل آئیں گے, اور پھر اینڈ پہ سیزیرین ہی ہوگا, آپریشن ہی ہوگا. حالانکہ نارمل ڈیلیوری جانوروں میں ہو سکتی ہے, تو انسانوں میں کیوں نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سعودیہ سے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں ڈیلی سنتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے پاکستان کے چینل ویسے دیکھنا یا آپ کا پروگرام سننا. سر میرا میدے کا مسئلہ ہے, یا جو ہے نا اس طرح کا, میں کھانا کھاتا ہوں تو سینے پہ ایسے دباؤ ہو جاتا ہے, پیٹ بھرا بھرا ہو جاتا ہے. اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ واک کتنی کرتے ہیں؟ واک آدھا گھنٹہ, بس وہی جو ہے نا ڈیوٹی پہ جانے یعنی جانے کے لیے, اور جو ہے نا ادھر تھوڑا چلنے گھومنے پھرنے کا کام ہے. نہیں یہ واک نہیں ہے. واک وہ ہوتی ہے جو ہم پیورلی واک کریں. آپ ڈیوٹی پہ پیدل جا رہے ہیں, یہ واک نہیں ہے جس میں آپ ذہنی اور جسمانی طور پر ورک کرتے ہیں. ویسے آپ کا کام سارا دن چاہے سائیکل چلانا بھی ہو, جیسے ڈاکیہ سارا دن سائیکل چلاتا ہے, تو واک تو اس کو بھی کرنی پڑے گی.
کیونکہ کام واک نہیں ہوتا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کھانے میں زیادہ کیا چیزیں لیتے ہیں؟ جیسے کل صبح آپ نے ناشتے میں کیا لیا تھا؟ کل سبزی لی تھی، بھنڈی. صبح ناشتے میں؟ جی ناشتے میں. اور کل دوپہر کو کیا کھایا تھا؟ کل دوپہر کو یعنی کدو وغیرہ. زیادہ میں سبزی استعمال کرتا ہوں، کبھی یہ ہوا تو یعنی گوشت وغیرہ کھا لیا یا چاول کھا لیا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ. چلیں، بہت شکریہ جی، تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا پلیز. آپ مہروی کعوہ جو ہم اکثر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں یا اپنے موبائل میں اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا. میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا مہروی کعوہ بتاؤں گا جو معدے کے لیے، جگر کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ایک دم سے بتا دیتے ہیں اور پھر ہم لکھنا بھول جاتے ہیں یا ہمیں یاد نہیں رہتا وہ چیزیں ان کی مقدار کتنی تھی. تو اپنے موبائل کو ریکارڈنگ موڈ پہ ڈال لیں. میں کچھ دیر کے بعد آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر آپ کو مہروی کعوہ جو ہے وہ لکھواؤں گا. آپ نے دیر تر جو ہے وہ ذہنی طور پہ کیمرہ یا موبائل اپنا اس کو تیار کر لیں. ہم بات کر رہے تھے غذا کے اوپر کہ غذا جو ہے یہ ہمارے، جب ہم غلط خوراک کھائیں گے، ہم باسی چیزیں کھائیں گے، ہم تازہ نہیں کھائیں گے، ہم عمدہ چیزیں نہیں لیں گے، ہم کسی ایک گروپ کی زیادتی بہت زیادہ کریں گے، جب ہم چٹپٹی مرغن غذائیں لیں گے، ہم فاسٹ فوڈ لیں گے، جنک فوڈ لیں گے، فروزن فوڈ لیں گے اور ڈبوں میں پیک شدہ خوراکیں لیں گے، فریجوں اور فریزرز کے اندر رکھ کر کھائیں گے، اپنے آپ کو ٹھنڈ میں لے کر جائیں گے، یعنی ایئر کنڈیشنز وغیرہ میں رکھیں گے، ماحول میں رکھیں گے، اور اس کے بعد ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں گے تو پھر ہمارے لات بیماریوں کی طرف ہی جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی چسکیاں لے کر پئیں، یعنی پانی کو گرم کر کے چسکی لے کر جو ہے وہ پینا چاہیے. مہروی کعوہ کی طرف آتا ہوں. آپ مہروی کعوہ کا نسخہ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. اس میں 6 چیزیں ہیں. پہلے چیزوں کے نام سن لیجئے گا: ادرک، زیرہ سفید، سبز پودینہ، دال چینی، کلونجی اور ملٹھی. یہ 6 چیزیں ہیں. اب ان کی مقدار دیکھ لیں کتنی ہونی چاہیے کہ ادرک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے یہ جو انگوٹھا ہے اس کی یہ جو پہلی لائن ہوتی ہے یہاں تک اس کا ایک پور ادرک کا ٹکڑا آپ نے لینا ہے. چھلکا اتار کے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیجئے. اس کے بعد آپ نے ½ ٹی اسپون، آدھا چمچ چائے والا زیرہ سفید اور آدھا چمچ ہی چائے والا آپ نے کلونجی لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 1 لکڑی دال چینی انگلی کے سائز کا ٹکڑا اور 1 لکڑی انگلی کے سائز کا ٹکڑا ہی دال چینی اور اتنی ہی آپ نے 1 لکڑی ملٹھی لینی ہے انگلی کے سائز کا ٹکڑا. اب رہ گیا پودینہ سبز. یہ آپ سبزی والے سے آپ کو گٹھی مل جائے گی پودینے کی، وہ لے لیں. اس میں سے 3-4 ٹہنیاں نکال لیں پتوں سمیت، ان کو دھو کر، اور باقی ساری چیزوں کو آپ 1 گلاس پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر آپ اس کو ابالنا شروع کریں. ہلکی آنچ پہ پکائیں. جب یہ پکتے ہوئے آدھا گلاس رہ جائے اسے نیچے اتار کے پون چھان کے آپ اس میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر آپ اس کو نیم گرم جو ہے وہ سپ لے کر آپ اس کو پئیں گے. صبح، دوپہر اور شام یہ 3 ٹائم کم از کم ضرور پینا چاہیے. اور جب بھی پئیں تازہ بنائیں، تازہ پئیں، ختم کر لیں اس کو. یہ بہت اچھا ہے معدے کے لیے، تیزابیت کے لیے، گیس کے لیے، پھارا کے لیے، قبض کے لیے، بواسیر کے لیے، آپ کے بڑے ہوئے پیٹ کے لیے، آپ کے جوڑوں میں پٹھوں میں دردوں اور کھچاؤ کے لیے، آپ کی سستی اور کاہلی کے لیے، آپ کے بلڈ پریشر کو پراپر مینٹین کرنے کے لیے، نارمل سطح پر لانے کے لیے. اگر وہ لو ہے تو اوپر کرے گا، اگر ہائی ہے تو نارمل لائے گا. اس کے بعد آپ کے کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، آپ کے اور کئی سارے ایسے مسائل جو اس سے حل ہو سکتے ہیں. آپ اس قہوے کو پی کر دیکھیں. یہ آب حیات کا کام کرتا ہے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ کس طرح جو ہے وہ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہوتا ہے ایک عام انسان. اس کے ایک کال کے بعد اس کا جواب جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری مدر ان لا ہے، ان کو ٹائیفائڈ ہوا تھا، ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کرائی تھی تو اس کے بعد ان کو اسمیل آنا بند ہو گئی ہے. ٹائیفائڈ کا کیا علاج کیا تھا؟ یہی جو ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ ہے وہی ٹریٹمنٹ کروایا تھا تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ بالکل اسمیل آنا بند ہو گیا ہے اور ان کے کانوں میں اتنا درد ہے. اچھا جی، ان کے بلغم ریشہ کیرا وغیرہ ہے جو ان کے سائنس وغیرہ کو بلاک کر چکا ہوا ہے. یہ کیس آپ کو دکھانا پڑے گا. ان کو آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں. جیلم سے. ان کو لے کر کسی وقت لاہور آ جائیے گا. آپ سکرین پہ دیکھیں تو 0300 کا نمبر آ رہا ہے موبائل،
اس نمبر پہ کال کر کے حماد صاحب ہوں گے, آپ ان سے ٹائم لے کر پھر ان کو لے آئیے گا, ان کا چیک اپ کروائیں لا کر, انشاءاللہ تعالی یہ 1-2 مہینوں میں بالکل سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ایکچولی میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ چلے وزٹ کر لیں گے, لیکن ابھی ان کے کان میں بہت زیادہ درد ہے. ہم نے مطلب ENT اسپیشلسٹ کو بھی چیک کروایا ہے. بی بی اسپیشلسٹ کیا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس نزلے کا علاج نہیں, آپ اس کو اسپیشلسٹ بھی سمجھتے ہیں, آپ اس کے پاس بھی جاتے ہیں, لائنوں میں بھی لگتے ہیں. جس کے جو دوائی نہیں لکھ سکتا وہ اسپیشلسٹ ہے. بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے. جی بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہنا چاہتے, ہم ایک ٹریک بتانا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو گائیڈ کرنے کی. پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی بس ضد ہوں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اس کا کوئی علاج چاہتے ہیں, ہم آ نہیں سکتے اتنی دور, تو پھر جو اسپیشلسٹ آپ کے شہر محلے میں بیٹھے ہیں پہلے ان ساروں کو دیکھ لیں. جب ان سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ لاہور تشریف لے آئیے گا, یہی کہہ سکتا ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے, ہم کہتے ہیں کہ زبیدہ آپا کی طرح سے نا گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے. تو زبیدہ آپا نے پورے پاکستان میں ٹوٹ کے بتا کہ نہ وہ حکیم, نہ وہ ڈاکٹر, نہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر, وہ کچھ بھی نہیں. ایک کھانے بنانے والی عورت اٹھی اور اس نے بھی وہ اس طرح کے ایسے ٹوٹکے دیے کہ جس سے لوگوں کے اندر فائدے کتنے ہوئے اور نقصان کتنے ہوئے. بات یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے. گھر بیٹھ کے ٹوٹکوں سے علاج نہیں ہوتے, مریض دکھانا پڑتا ہے. آپ کا کیس بگاڑا کس نے ہے؟ جنہوں نے بگاڑا, جس طریقہ علاج میں بگاڑا گیا, آپ ابھی بھی انہی کو اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں اور انہی کے پاس ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. ابھی جہلم میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں, وہاں سے آپ کو 100 کلومیٹر پرے جائیں تو اسلام آباد پنڈی بھی بھرا پڑا ہے. ابھی آپ چیک ویک کروا لیں, جب آپ تھک جائیں نہ ٹھیک ہوں تو پھر لاہور آ جائیے گا, اس میں کیا حرج ہے. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے سوال کیا تھا, بہت اچھا سوال تھا کہ ہیپاٹائٹس ہوتا کیوں ہے. جی دیکھیں, جب ہمارا معدہ جو ہے اس میں ہم خوراک غلط کھائیں گے اور کھائی ہوئی خوراک معدے کے اندر دیر تک پڑی رہے اور وہ پروسیس صحیح ٹائم پہ نہ ہو اور اس سے معدے کے اندر تعفن پیدا ہو, معدے میں تیزابیت پیدا ہو, ایسیڈیٹی پیدا ہو جائے, تو وہ ایسیڈیٹی بعض اوقات تو معدے کے اندر نقصان پیدا کرتی ہے اور معدے میں سوزش السر ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ایچ پیلوری اور کئی سارے مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہی خوراک یہاں سے تیزابیت کے ساتھ جب سفر کرتی ہمارے جگر میں پہنچتی ہے تو جگر کھائی ہوئی خوراک کو جب میٹابولائز کر رہا ہوتا ہے تو یہ تیزابیت اس کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اور وہ افیکٹ جو ہے تیزابیت کا وہ جگر کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور اس سوزش سے جگر کے انزائمز جو بائل اس نے بنانا ہوتا ہے, بائلیروبن جو سفرا, وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے آگے جو سفرا ہے اس کی زیادتی ہمارے ہیپاٹائٹس کا باعث بنتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں الطاف سے بات کر رہا ہوں. جو میرا بیٹا ہے تقریباً 5 ماہ کا ہو گیا ہے, تو اس کے جو نا تقریباً وہ آنکھ کے جو ہے نا وہ گردن جو اکڑ جاتی ہے اور وہ مٹھی بند کر لیتا ہے, اسی طرح جسم سون ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں. محترم آپ نے اس کو کسی کو دکھایا ہے؟ یہ بہت چھوٹا بچہ ہے, کسی کو چیک کروایا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے ادھر گیمبر میں ان کو چیک کروایا, لیکن وہ جو نا انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ میڈیسن 2 سیرپ دی ہے. محترم سیرپ تو سارے ہی دے دیں گے, بتایا اس نے کیا کہ یہ پرابلم کیا ہے؟ تشخیص کرنا اس کا کام ہے, دوائی دینا اس کا کام نہیں ہے. تشخیص میں کیا بتایا کہ اس کو پرابلم کیا ہے؟ جی لائن جو ہے ہماری وہ ڈراپ ہو چکی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کا کام ہے پہلے بیماری ڈھونڈنا, تشخیص کرنا, ٹیسٹ کروانا اور اس کے بعد یہ ڈائیگنوز کرنا کہ ہے کیا, کہاں سے آ رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. پہلے جب تک اس کا جواب نہ ملے, دوائی لکھنے والا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اس وقت تک اسے دوائی لے کر نہ کھائیں. ہمارے ہاں سارا کا سارا فرسٹ ایڈ کے اوپر بیس کر رہا ہے, ابتدائی طبی امداد ہے. گئے ڈاکٹر کے پاس, سر میں درد ہو رہی ہے, یہ 2 گولیاں کھاؤ, ابھی درد رک جائے گی. دماغ سن ہو جائے گا, درد ہو رہی ہوگی, محسوس نہیں ہوگی, ڈاکٹر بہت اچھا ہے, طریقہ علاج بہت اچھا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے ہوا کیا, یا بیماری آہستہ آہستہ بگڑتی جاتی ہے اور پھر جب کوئی کنسلٹنٹ کو ملتے ہیں تو پھر صحیح جب کوئی تشخیص کرتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بیماری جو ہے اس کو بہت پرانا کر لیا ہوا ہے. برکف آپ اس کو کسی وقت دکھانا پڑے گا. جی 5 ماہ کا بچہ ہے,
تو یہ بغیر دیکھے اس کا کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مسکت سے ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب کھانا ہضم نہیں ہوتا, پیٹ میں گیس ہی رہتی ہے اور گردن کے پٹھوں میں بہت ہوتا رہتا ہے. کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ تقریباً 1-2 مہینہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے ہفتے میں چاول کتنی دفعہ کھائے ہیں پچھلے 8 دنوں میں؟ 1 دفعہ. اور آلو گوبھی مٹر کا استعمال؟ نہیں ڈاکٹر صاحب گوبھی میں نہیں کھاتا ہوں, مجھے تھوڑی بواسیر کی شکایت ہے. بواسیر کب سے ہے؟ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا. میں نے آپریشن کروایا تھا ہرنیا کا. اچھا جی. اس کے بعد جو دوائی دی تھی نا ڈاکٹر میں اس سے ہو گئی. تو بھیا یہ اتنی ہائپرٹینسی اینٹی بائیوٹک جب آپ کھائیں گے تو معدے میں السر بھی ہوگا, جگر بھی خراب ہوگا, آنتوں میں سوزش ہو کے وہاں جب السر ہوگا تو بواسیر بھی آئے گی. یہ بواسیر آپ دیکھیں نا, اب ابھی آپ ہی کے بقول کہ یہ انگریزی دوائیاں جو دی گئی ہرنیے کے آپریشن کے بعد جو اتنی ہائپرٹینسی اینٹی بائیوٹک, انہوں نے آپ کا سارا کچھ خراب کیا ہوا ہے. جی ابھی میرے پیٹ بھاری بھاری رہتا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, بھوک بھی نہیں ہے. جو میں نے کعوہ بتایا ابھی آپ نے وہ سنا ہے؟ جی نہیں. جی نہیں سنا. کل صبح پاکستانی ٹائم 5 بجے یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا. کل صبح اس پروگرام کو دیکھیے گا, اس میں نے ابھی مہروی کعوہ بتایا, اس کا طریقہ بتایا ہے, وہ آپ نوٹ کر کے اس کو پینا شروع کریں. اور معدے کے کچھ آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, کسی اچھی لیبارٹری پہ جا کے میری بات کروائیے گا. موبائل پہ آپ کے سامنے 0321 والا نمبر آ رہا ہے, وہ نوٹ کر لیں. تو میں کچھ ٹیسٹ بتاؤں گا, وہ ٹیسٹ کروائیے گا مسکت سے, اور اس کے بعد پھر کارسپونڈنگ کیجیے گا میرے ساتھ واٹس ایپ پہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. تیزابیت معدے سے جب جگر میں پہنچتی ہے تو جگر میں سوزش پیدا کرتی ہے, اور جگر کی سوزش یعنی انفلیمیشن آف لیور یعنی ہیپاٹائٹس, یعنی ہیپا کا معنی ہے جگر, ٹائٹس کا معنی ہے سوزش, ورم جگر, جگر کی سوزش. جب یہ ہو گئی تو جس کو ہم وائرس کہتے ہیں, وائرس بیسیکلی کیڑے نہیں ہوتے, جس کے لیے ڈاکٹرز آپ کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی سو گئے, کبھی جاگ گئے, کبھی ایکٹیو ہو گئے, کبھی ڈیڈ ہو گئے. بات یہ ہے کہ وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے, اور لاطینی زبان کی ڈکشنری کے اندر اس کے جو معنی کیے گئے ہیں وہ پوائزننگ فلوڈ ہے, زہریلا مادہ ہے, وہ کیڑے نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو تیزابیت ہے یہ معدے سے نکلی, جگر میں گئی, جگر میں اس نے اس کی سوزش کی, اور اس سوزش کی وجہ سے جگر کی جو اپنی ورکنگ تھی, جو اس نے سفرا بائل جو ہے وہ نارمل ایک لمٹ کے اندر بنا کر دینا تھا, ان میں کسی چیز کی زیادتی ہو گئی, کچھ چیزوں کی کمی ہو گئی. یعنی جیسے اس میں ALT, AST, SGPT, SGOT, الکالائن فاسفیٹ, بائلیروبن وغیرہ, یہ ساری چیزیں اب نارمل ہو گئیں. ضرورت سے زیادہ خون میں گئیں, جتنی ضرورت تھی خون کو اس نے اتنا تو اس کو استعمال کیا. باقی جو چیزیں بچیں وہ تلی نے, سپلین نے سیکنڈ سیکریشن کے عمل سے باڈی سے یا تو برن کرنی ہے یا اس نے باڈی سے eliminate کرنی ہوتی ہیں. جب بار بار آگے وہ زیادہ جائے گا, سفرا بائل اور جگر کی سوزش آگے جائے گی خون کے اندر, تو پھر وہاں پہ تلی کا سیکنڈ سیکریشن کا عمل جیسے ہی سست ہوگا تو یہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ سفرا گیا ہوا ہے, بائل گیا ہوا ہے, یہ وہاں پہ خون کے اندر مختلف جگہوں میں اس کی زیادتی ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہی تعفن کا شکار ہوگا, یہی پوائزن بنے گا, یہی وہ پوائزننگ فلوڈ ہے جس کو زہریلا مادہ یا وائرس کہا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے بالکل. اب اس میں جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا گولیاں وغیرہ دی جاتی ہیں ایلوپیتھک سسٹم میں, وہاں پہ اس کا کوئی علاج نہیں, چونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے, اور اینٹی وائرل ایلوپیتھک کے اندر کوئی دوائی نہیں. اگر اینٹی وائرل اب تک کوئی ہوتی تو نزلہ زکام کا علاج بھی ایلوپیتھی میں آ چکا ہوتا. وہ ایلوپیتھی جس کے اوپر ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جس میں ہم نے پورا بجٹ پوری دنیا کا, پاکستان کا, ہر ملک نے اپنا اپنا اس کے اوپر زیادہ لگایا ہوا ہے, اس کے اندر ابھی تک تو نزلے کا علاج دریافت نہیں ہو چکا. تو ہم وہاں پہ کہاں سے جو ہے وہ ایسی کوئی دوائیاں اور ٹیکے ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ نزلہ زکام کے لیے یہی اگر اینٹی وائرل ہوتی تو یہ نزلہ زکام کے لیے اتنے مہنگے ٹیکے کوئی نہ لگواتا. لیکن ہیپاٹائٹس کا اتنا خوف و ہراس پھیلایا گیا کہ پانی بھی 60 روپے لیٹر لے کر ہم پیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کے لیے یہ ٹیکے اور گولیاں سوالڈی اور اس طرح کے نام سے لے کر کھاتے ہیں, جو کہ ہمیں بہت زیادہ اور مزید بگاڑتی ہیں, اور جگر نہیں بھی سکڑنا تو جلدی سکڑتا ہے.
تلی کا نہیں بھی کھانا خراب ہونا تو وہ بڑھتی ہے, سیکنڈ سیکریشن کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مریضوں کے جلدی پیٹ میں پانی آتا ہے اور اس کے بعد ہم آخری سٹیج کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ تنویر بات کر رہا ہوں فیروزآباد سے. جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں. جی تو نا ولادت میرے پاس نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ آپ کے کوئی ٹیسٹ ہوئے یا مسز کے کوئی ٹیسٹ ہوئے؟ مسز کے ہے. آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوا کوئی بتائیے؟ جی میرا اپنا ہوا, پارسل کا کروایا میں نے, جو ہوتے ہیں نا جراثیم اس کا کرایا میں نے. اچھا آپ کی کیا پرسنٹیج تھی آپ کی رپورٹ میں؟ میرے 75. اوکے. مسز کا کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مسز کا مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کے نا پانی والی تھیلیاں. پانی والی تھیلیاں ہیں. چلیں اس کا علاج ہو جائے گا جی, مشکل نہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو صاحب اولاد بھی کرے گا اور بے شمار بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو عطا کرے گا. آپ اپنی مسز کو لے کر کسی وقت اور اپنی تمام رپورٹس لے کر میرے پاس لاہور آ جائیں, انشاءاللہ تعالی علاج موجود ہے بے اولادی کا اور ہو جائے گا. اور یہ جو سسٹ فائبرائڈ ماس ہوتے ہیں ان کا بھی پراپر علاج موجود ہے, ہو جائے گا, مشکل نہیں کوئی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا, ہیپیٹائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کون سی پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی کریٹیکل سچویشن تک پیشنٹ پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں جن کے معدے میں جلن ہوتی ہے, معدے میں گیس ہوتی ہے, تذابیت ہوتی ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, برننگ ہوتی ہے, ہارٹ برننگ جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا, بدہضمی ہوتی ہے, ڈکار آتے ہیں, الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے, بھوک صحیح نہیں لگتی, قبض رہتی ہے, اکثر قبض ہو جاتی ہے, پخانہ زور لگانے سے سخت آتا ہے یا کبھی ایک دم بار بار پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جسم کا رنگ زردی مائل پلاہٹ میں ہوتا ہے, کمزوری, نکاہت, سستی, قائلی, خون کی کمی. اس طرح کے جو عوامل ہیں یہ جو اندیا دے رہے ہوتے ہیں کہ یا تو معدے میں السر اور مسائل ایچ پیلوری کے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس ہوتی ہے, یا یہ کیس ہیپاٹائٹس کی طرف جا رہا ہے یا جا چکا ہوا ہے, جو کہ ہم اس وقت اپنی اصل خوراک سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. سو ہمیں اس معاملے میں اس طرح کی علامات ہوں تو ہمیں ہاضمے کے کیپسول یا گولیاں یا پھکیاں یا چورن یا ڈراپ یا کوئی چیزیں ایسی لے کر ہی نہیں کھاتے رہنا اور وقت گزارا نہیں کرتے رہنا چاہیے. وہ لوگ جو اکثر معدے کی دوائی کھاتے ہیں ان کو 2-3 ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے, جس میں ایک ایچ پیلوری ہے جو کہ بائی الائزا کروانا چاہیے ان کو, IgA, IgG, IgM, اور ایک ان کو ہیپاٹائٹس بی سی کا الائزا میتھڈ کروانا چاہیے, اور ساتھ ان کو لیور فنکشن ٹیسٹ LFT جو ہے وہ کمپلیٹ کروانا چاہیے. جو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئے دن معدے میں کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے, کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا, گیس ہوتی ہے, تذابیت ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, قبض رہتی ہے, ان کو کم از کم ضرور ٹیسٹ کروانا چاہیے, یا زندگی میں ایک دفعہ تو کروا لو کم از کم. یہ تو پتہ چل جائے کہ اب جو حالات پڑے ہوئے ہیں یہ آگے چل کے خدا نہ خواستہ اس وقت پتہ چلے جب ایک دم جگر سکڑے گا, پیٹ میں پانی آئے گا, پھر پتہ چلے گا اوہو یہ تو اس لیول پہ کیسے پہنچ گئے. تو سو آج بھی وقت ہے کہ ٹیسٹ کچھ نہ کچھ ضرور کروایا کریں, 6 مہینے بعد نہیں تو سال میں ایک دفعہ. ہمارے سے زیادہ ہماری گاڑی موٹر سائیکل اچھی ہے جو ہم پراپر مکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کا پراپر معائنہ اور چیک اپ کرواتے ہیں. یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس میں جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا کہ جی ٹیکے لگوائے جائیں, ان کو گولیاں کھلائی جائیں. پہلے ٹیکے لگا کے لوگوں نے اتنا سخت بخار بھی اس میں لیا, بہت ساری اذیتوں میں گزرے اور اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اس کے بعد باری آ گئی گولیوں کی, پھر گولیاں مارکیٹ میں آ گئیں اور اس کے اوپر بھی ہم نے اندھا دھند پیسہ خرچ کیا, اور اس کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوا مریضوں کو, ایک بھی مریض پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جس کا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ الائزا میتھڈ میں نیگیٹو ہو گیا ہو. ہاں PCR کے اندر ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے PCR کروا کے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری رپورٹ میں ناٹ ڈیٹیکٹڈ لکھا ہوا آیا اور ڈاکٹر نے ہمیں گرین سگنل دیا کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں, آپ ایک الائزا میتھڈ کروا کر دیکھیں, آج بھی آپ ہیپاٹائٹس کے مریض ہی ہیں. نہ آپ کسی کو خون دے سکتے ہیں, نہ آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, نہ کوئی ایمبیسی آپ کو ویزا دے گی, اور نہ ہی آپ کو وہ ڈاکٹر جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں آپ اس کے کہیں کہ وہ آپ کو ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دے کہ جی آپ تندرست ہیں اور اب آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں, اسے کہیں کہ وہ لکھ کر دے. پھر کیوں نہیں دیتا وہ؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے اندھیری میں دھکیل دیا جاتا ہے ایک PCR کی رپورٹ کے اوپر, اور جس پہ پھر کہا جاتا ہے کہ جائیں جی اب آپ ٹھیک ہیں.
اور انہی لوگوں کے بعد میں جگر سکڑتے ہیں, پیٹ میں پانی آتا ہے, چونکہ وہ پراپر علاج انہوں نے کروایا نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں اب ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر بہت زیادہ کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میری کمر کی ہڈی میں بڑی تکلیف ہے. جی کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی میں بہت تکلیف ہے, چلا نہیں جاتا مجھ سے. اس کا کوئی ایکس رے ہوا ہے؟ جی جی ایکس رے ہوا تھا, اس میں ٹیڑھی آئی ہے. ٹیڑھی آئی ہے تو پھر ماں جی آپ کے یہ گھر بیٹھے تو علاج نہیں ہوگا نا, آپ اپنی رپورٹ لے کر پھر کسی وقت لاہور آ جائیں میرے پاس, دیکھ کر چیک اپ ہو کے پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا, اللہ خیر کرے گا. ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی, پٹھے جو ہیں وہ کھچتے ہیں, اور اس سے کس طرح کے حالات بنتے ہیں, اب اپنی ٹی وی کی طرف آ جائیں, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے انہیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. بیسیکلی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے یہ چھوٹے چھوٹے موروں سے مل کر اوپر سے لے کے نیچے تک بنتی ہے, اور اس طرح سے یہ اس کے مورے ہوتے ہیں. جیسے یہ آپ انگلیاں دیکھیں میری ایک دوسرے سے جب ایک دوسرے میں پیوست ہوئی یہاں سے, اور یہ ایک دوسرے کو ایسے مخالف سمت میں کھینچتے ہیں. رائٹ والے ادھر کھینچ رہے ہیں, لیفٹ والے لیفٹ کی طرف کھینچ رہے ہیں, اور یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ اوپر اور نیچے کو بھی کھینچتے ہیں. جب اوپر اور نیچے کو کھینچیں گے, اب دیکھیں فرض کریں ہم نماز کی حالت میں ہیں, اگر فرض کریں اب یہ دیکھیں میں آگے کو جھکنے کو آ رہا ہوں, تو یہ میرے جو ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی کچھ نہیں کر رہی. ریڑھ کی ہڈی میرے ایک سروس سٹرکچر کا نام ہے, اور جو مورے ہیں اس کے اندر ایک سپائنل کارڈ گزر رہا ہے, یہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں سیدھا اور الٹا اور کھڑا ہونے میں اور اس میں جو معاونت ہوتی ہے وہ ہمارے ان پٹھوں کی وجہ سے ہوتی ہے, عضلات اور اعصاب کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے آپ آگے کو جھکتے ہیں یوں, تو یہ آپ کے جو اوپر والے مسلز ہیں یہ اوپر سے کھینچتے ہیں, ٹائٹ ہوتے ہیں, اور نیچے جو آپ کے کمر کے نچلی سائڈ پہ مسلز ہیں یہ دونوں ریلیکس کرتے ہیں, یہ اس کو ڈھیلا پن دیتے ہیں. جب آپ آگے جھک گئے, جب آپ واپس آنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے, تو آپ کے اوپر والے مسل جو ہیں یہ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو نیچے والے ہیں وہ ان کو اب واپس کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی یا اس طرح نہیں ہوتی, یا جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں مورے سلپ ہو گئے, کھسک گئے اور ایسا ہو گیا. وہ آپ کے مسلز ہیں جس طرف زیادہ کھچ گئے اور دوسری سائڈ والے کمزور ہو گئے, تو پھر وہ ادھر کو کھچے رہیں گے. جس طرح سے آپ یوں دیکھیے گا, یہ ہے رائٹ اور لیفٹ اپوزٹ سائڈ پہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. اب یہ والا جو ہے یہ سائڈ ویک ہوئی, یہ کمزور ہوئی, تو یہ ایسے کھچ گئے, اور آپ کو اس ایریا میں گیپ سا ملے گا یوں, یہ یا ادھر کھچ گئے تو ادھر گیپ سا ہو گیا, اوپر اور نیچے کو کھچ گئے ایسے وہیں رک گئے یا ایسے رک گئے, تو آپ کے مورے تھوڑے سے جو ہے وہ ٹیڑھے سے نظر آئیں گے, ایک سائڈ پہ سپیس آئے گی, دوسری سائڈ پہ ٹچ کرے گا, اور اس کے نیچے جو سپائنل کارڈ ہے وہ دبے گا, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل, نچلا حصہ سن ہونا, نچلے حصے کا فالج, اور کئی سارے مسائل آتے ہیں اس وجہ سے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا پراپر علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں موجود ہے. اس کے لیے ہمیں کسی آپریشن اور اس بارے میں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جا کے آپریشن کروائیں اور اس سے ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے غذائی چارٹ جو ہے اس سے آگاہ کیجیے گا پلیز. جگر کے امراض پہ بات ہو رہی تھی, جن کے جگر میں خرابی ہے, جگر فیٹی ہے یا جگر میں اوپر چربی ہے, یا جگر جو ہے وہ انلارجڈ ہے, سائز میں بڑا ہوا ہے, یا جگر جو ہے وہ سکڑ چکا ہوا ہے, یا پیٹ میں پانی ہے, یا خون کی الٹیاں ہیں, یا ناک اور مسوڑوں سے خون آتا ہے, ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یا تلی کا مسئلہ ہے, یا معدے میں السر اور سوزش ہے, تو ان ساروں کے لیے اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے غذائی چارٹ ایک آپ کو دیتا ہوں. اس غذا پہ بھی عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو 50% آپ کو بہتری آئے گی, اور باقی 50% علاج کے لیے پھر آپ کسی وقت فون کر کے ٹائم لے کر آ جائیں, تو یہ اس مرض سے ہماری مستقل جان چھوٹ سکتی ہے. ہم جگر کے کینسر تک ہی کیوں نہ پہنچے ہوئے, ہم نارمل ہو سکتے ہیں, ہمیں جگر ٹرانسپلانٹ کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ناشتے میں گلقند, گاجر کا مربع, تربوز, خربوزہ, نرم کھجور, بادام کا حلوہ, سوجی کا حلوہ, ادرک کا حلوہ, جو کا دلیا دودھ اور شہد کے ساتھ, مولی والی روٹی بغیر گھی کے, سیب کا مربع اور ادرک کا مربع, یہ چیزیں صبح ناشتے میں عدل بدل کر کے لی جا سکتی ہیں. جن کو شوگر ہو وہ ان میں سے جو میٹھی چیزیں ہیں, جو خاص طور پہ جیسے گلقند ہے یا مربع جات ہیں, یہ چونکہ چینی کے شیرے میں ہوتے ہیں, وہ ان کو استعمال نہ کریں. اسی طرح سے اس کے بعد یہ قہوہ لیں گے, ادرک, زیرہ سفید اور ملٹھی, 3 چیزوں کا یہ قہوہ بنا کے پئیں صبح, دوپہر, شام, اور رات کو سوتے وقت 4 ٹائم, ان کے لیے بہت اچھا ہے. میروی قہوہ بھی یہ لے سکتے ہیں, جس کی ریسپی ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ان کے کھانے کے لیے بکرے کا گوشت, تیتر, بٹیر, مرغابی یا بطخ کا گوشت ان کے لیے بہت اچھا ہے, شوربے والا بنے,
اور کالی مرچ اور دیسی گھی کے ساتھ بنے یا زیتون کے تیل کے ساتھ بنے. اس کے بعد کالے چنے کا شوربہ بہت اچھا ہے. ٹینڈے, بھنڈی توری, مونگی کی دال, مکو, پیلک کو کہتے ہیں, مکو کا یا پیلک کا ساگ, گھیا توری, پیٹھا کدو, مولی, گاجر, شلجم, مونگرے. ان میں بکرے کا گوشت ڈال کر ان سبزیوں میں جیسے کدو, شلجم اور چکندر اور دیسی کدو اور ٹینڈے اور کالی توری, ان میں بکرے کا گوشت ڈال کے ان کو شوربے والا بنا کر دیا جائے. مرچ مسالہ جات میں دھنیا خشک, دھنیا سبز, اس کے بعد زیرہ سفید, اس کے بعد کالی مرچ, ہلدی, ادرک, لہسن, نمک ہلکا, دیسی گھی یا زیتون کے تیل میں کھانا بنائے. سرخ مرچ ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے, چاہے بہت تھوڑی بھی ہو, ان کو استعمال نہیں کروانی چاہیے. اس کے بعد دودھ, گھی اور دودھ میں دیسی گھی اور زیتون کا تیل ڈال کر ان کو رات کو سوتے وقت 1 گلاس گرم دودھ ضرور پلانا چاہیے. اور اس کو ان کو کہیں کہ سالن زیادہ کھائیں اور روٹی کم کھائیں. اس کے ساتھ ان کو پھلوں میں تربوز, خوبانی, پپیتا, چکندر, کھیرے, ککڑی, چکوترا, میٹھے انگور شیریں, امرود شیریں, خربوزہ, آلو بخارا, گرما, سردہ, شکرگندی, سفید پھٹ, گنڈیریاں, موسمی, ناشپاتی, چیکو, شریفہ, کیلا اور شہتوت, یہ چیزیں یہ لے سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ میں یہ منقع انگور, بادام کی گری, چلگوزہ اور اخروٹ, یہ چیزیں لے سکتے ہیں. مشروبات میں خوبانی کا ملک شیک. اس کے بعد ان کے لیے بکری کا دودھ, گائے کا دودھ اور اونٹنی کا دودھ خاص طور پہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے بعد یہ گرم پانی میں شہد ڈال کر نیم گرم پینا ان کے لیے بہت اچھا ہے. کیلے کا ملک شیک بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد ارک مکو اور ارک کاسنی ان کے لیے بہت اچھا ہے. مولی کا پانی جس میں شکر ملا کر ان کو پلانا بہت اچھا ہے. اور دودھ ابالتے وقت اس میں زیرہ سفید, سبز الائچی اور گل سرخ ایرانی دودھ میں ڈال کر ابال کر ان کو دودھ نیم گرم جو ہے وہ پلانا چاہیے. اور اکثر ان کو قبض رہتی ہے اور یہ مختلف دوائیاں سیرپ لیتے رہتے ہیں قبض کے لیے یا ڈراپ لیتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے 6 ماشا سونف, 6 ماشا گل سرخ ایرانی اور 6 ماشا سنا مکی, 6 ماشا سونف, 6 ماشا گل سرخ ایرانی اور 6 ماشا سنا مکی, یہ 3 چیزیں 6 ماشا لے کر ان کو رات کو آپ 4 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو اچھی طرح اس میں مل مسل کے جڑی بوٹیوں کو, اور اس کے بعد پانی پن کر چھان کر نکال لیں, جڑی بوٹیاں ضائع کر دیں. اور وہ پانی مریض کو دن میں 3-4 دفعہ مختلف ٹائم میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں وہ پلائیں. شام تک مریض کو 2-3-4 پخانے آنا بہت ضروری ہے. اندر سے گند نکلے گا, تافن نکلے گا, وہ جو پوائزن فلوڈ تھا, وہ جو زہریلا مادہ تھا جس کو وائرس کہا جاتا ہے, وہ گند اندر سے نکلے گا. جسم ہائیجینکلی نیٹ اینڈ کلین ہوگا. ادروائز اگر آپ ٹیکے لگوائیں گے یا گولیاں وغیرہ کھائیں گے تو سیم ایسے ہی ہے جیسے ایک باسکٹ کے اندر جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہو, تو آپ اس کی بدبو کو ختم کرنے کے بجائے آپ اس میں پرفیوم چھڑکیں گے, تو جتنی دیر تک پرفیوم کا اثر رہے گا آپ کی بدبو نہیں آئے گی, اور جب پرفیوم کا اثر ختم ہوگا بدبو پھر آنا شروع ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ مریض ہیپاٹائٹس کے ایلوپیتھی سے ٹھیک نہیں ہو رہے. اسی لیے آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام سے طب نبوی کی طرف لائیں اور ان کا مستقل علاج کروائیں, جس کے بعد یہ ملک سے باہر بھی جا سکیں, جس کے بعد یہ خون بھی دے سکیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا. مجھے امید ہے جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا وہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی لائف کو ایک بہتر ٹریک کی طرف لے کر آئیں گے اور ایک صحت مند زندگی گزاریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جن کی لائیو کال نہیں مل سکی وہ اسکرین پر پلے ہوا نمبر 032194622350 پر کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر جمیل مہروی, مجھے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.